हाँ यही है इबादत, यही बंदगी। शान रमजान की रौनक रहे कूबकू, रहे कूबकू। खुश आमदीद कहते हैं एक बार फिर उलमा कराम हमारे साथ मौजूद है इस सेगमेंट में। जनाब अल्लामा मौलाना मोहम्मद रज़ा दाऊदारी साहब, क़िबला मुफ्ती आमिर साहब, मौलाना मुफ्ती सुहेल अंददी साहब, और हमारे साथ आज शान रमज़ान की नसरियात में मौजूद हैं जनाब डॉक्टर हामिद फ़ारूकी साहब। आप ऑफ कोर्स QTV का एक बड़ा मुस्तकिल नाम और कई और हवालों से तारुफ़ है, और अल्हम्दुलिल्लाह इल्म के मोती बिखेर हैं। क़िबला वेलकम, शान रमज़ान में आमद का शुक्रिया, बहुत नवाजिश, जज़ाकल्लाह। मैं बग़ैर किसी तमहीद के मैं बढ़ता हूँ सवालात की तरफ, बल्कि क़िबला आपसे ही मैं आगाज़ करता हूँ डॉक्टर साहब, फिर हम ज़रा दीगर लोगों के जो सवालात हैं उस पर बात करते हैं। इब्तिदान आप आ चुके एक और ताक़रात और एक और मुमकिना शब क़द्र, इसकी फ़जीलत के उन्वान से आप मुख्तसरन बता दीजिए, फिर हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वसीम भाई, हर रात की निस्बत तौबा के साथ है, और जो ताक़रात हो रमज़ान में उसकी निस्बत और बढ़ जाती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, ए ईमान वालो अल्लाह की तरफ लौट आओ और सच्ची तौबा करो। मैं तौबतुन नसूह के हवाले से दो जुमले अर्ज़ करना चाहूँगा कि हज़रत अमीरुल मोमिनीन जनाब अली अलैहिस्सलाम आप इरशाद फरमाते हैं, किसी ने आपसे सवाल किया कि तौबतुन नसूह क्या होती है। सही है। ये बहुत आम है कि तौबा की हम बात करते हैं, इस्तिग़फ़ार की बात करते हैं, लेकिन आखिर सच्ची तौबा है क्या? हाँ। तौबतुन नसूह क्या है? सही है। तो आपने इरशाद फरमाया तौबतुन नसूह में 6 चीज़ें पाई जाती हैं। जब वो 6 चीज़ें जमा हो जाएंगी तो फिर वो सच्ची और खालिस तौबा बनेगी। अच्छा, सबसे पहले आपने इरशाद फरमाया अन नादम अला मा मदा, कि माजी में जो कुछ कर चुके हो उस पर नादिम हो जाओ। अगर अपने गुनाह पे नदामत नहीं है तो तौबा का आगाज़ ही नहीं होता। तौबा कबूल होना तो दूर की बात है, पहले नादिम होना चाहिए। फिर आप इरशाद फरमाते हैं अल अज़्म अला तर्किल औद इलैहि अबदा, फिर इस बात का पुख्ता अज़म करो कि दोबारा मैं वो गुनाह नहीं करूँगा। अगर आप ये अज़म नहीं करते, वो गफ़ूर रहीम है। जनाब ईसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया था, इन तुअज़्ज़िबहुम फ़इन्नहुम इबादुक व इन तग़फ़िर लहुम फ़इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम, तेरे बंदे हैं, चाहे अज़ाब दे चाहे तू माफ़ करे, तू गफ़ूर रहीम भी है, वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर भी है, तू बेनियाज़ भी है। तो इरशाद फरमाया सबसे पहले नदामत जो माजी में हो चुका है, फिर आप अज़म कीजिए, पुख्ता इरादा कीजिए ये गुनाह मैं दोबारा नहीं करूँगा। और तीसरी चीज़ आपने इरशाद फरमाया अन तुअद्दिया इलल मखलूकीना हुकूकहुम हत्ता तल्क़ल्लाह, अल्लाह की मखलूक में से जिसका भी हक मारा है, अल्लाह की बारगाह में हाजिर होने से पहले पहले, मरने से पहले पहले कोशिश करो कि वह हक अदा कर दो। वो माँ का हक है, बाप का हक है, बहन का है, भाई का है, अजीज रिश्तेदारों का, जहाँ भी जो भी हक है, वो हकूक जब तक अदा नहीं करोगे, जिसका हक मारा है, जब तक वो दिल से माफ़ नहीं करेगा, मेरा रब भी माफ़ी नहीं आता फरमाएगा। और चौथा आपने इरशाद फरमाया जब अल्लाह के बंदों के हकूक अदा कर लो तो फिर अल्लाह की हकूक जो रह गए हैं, जो नमाज रह गई, रोज़ा रह गया, ज़कात रह गई, हज रह गया, या अल्लाह के हकूक़ में जो भी ज़्यादती इंसान से सरजद हो जाती है, गुनाहों में इसराफ़ हो जाता है, तो फिर अल्लाह की तरफ भी पलट के आओ और सच्ची तौबा करो और कहो मौला मैंने पहले तेरे बंदों के जो हक़ मारे हो तो इससे माफ़ी मांगता हूँ, फिर तेरे हकूक़ भी पूरे करता हूँ। और फिर आखिरी चीज़ जो आपने इरशाद फरमाई, यकीनन वो आज की रात का हासिल भी है और बंदा मोमिन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आपने इरशाद फरमाया अन तामिदा इलल लहम अल्लज़ी नबता अल सुहत कसब हरामिन फतुज़ीबाहु बिल अहज़ान हत्ता यलसिकल जिल्दु बिल अज़म। आपने इरशाद फरमाया कि गुनाह की ज़्यादती की वजह से तेरे वजूद पे जो ऐसा गोश्त आ गया है जो कसबे हराम से है, जब तक तू उसे ज़ाया नहीं करेगा और तेरी हड्डियाँ और जिल्द मिल नहीं जाएगी और दोबारा अल्लाह की इताअत से तू जवानी नहीं पाएगा, उस वक़्त तक तेरी तौबा कबूल नहीं हो सकती। और आखिर में आपने इरशाद फरमाया जिस तरह सारी ज़िंदगी तूने अपने आप को मासियत का आदी बनाया है, अब जो ज़िंदगी रह गई है जब तक इताअत का आदी नहीं बनाएगा तो वो सच्ची तौबा अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होगी। तो आज की रात जो वो खालिस तौबा का मेरे रब का हुक्म है, और जो ये खालिस तौबा कर लेता है मेरा रब फिर उसकी ज़िंदगी के सारे गुनाहों को माफ़ फरमा के दुनिया में रहमतें और आखिरत में जन्नत की नेमत अता फरमाता है। सुभान अल्लाह, क्या कहना है, वाह सुभान अल्लाह। अगर इजाज़त है फिर हम लोगों के सवाल ले लें, अगर फिर हम सारे के दस्तरखान में मज़ीद बात भी करेंगे। बेटा ये अगर आप देख सकें, हमने क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे, आप लाइन अप कर लें ज़्यादा, जो कारोबार की कमाई से मुताल्लिक़ है, सवाल नंबर 5 उससे हम आगाज़ करते हैं। तब तक मैं आपके वो तैयार है या मैं एक सवाल कर दूँ तब तक, जैसे आप कहें? तैयार है, चला दें जी। मेरा मुफ्ती साहब से ये सवाल है कि मैं 1.5 साल से अपने
کاروبار میں نے شروع کیا ہے اور میں جو بھی مجھے بچت ہوتی ہے ڈیلی میں اس پہ 5% اللہ کی راہ میں خرچ دیتا ہوں، تو کیا مجھ پہ پھر بھی زکوٰۃ فرض ہے؟ معصومانہ سوال ہے جی، معصومانہ سوال ہے نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. سب سے پہلے تو میں آج کی جو ممکنہ شب قدر ہے اس کی تمام دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور بھائی نے جو سوال کیا ہے، اور ایک لحاظ سے تو بہت اچھا ہے کہ 5% اللہ کی راہ میں ویسے ہی نکالتے ہیں. صحیح. دیکھیں میرے بھائی، جو 5% آپ نے اللہ کی راہ میں جو نکالنا شروع کیا ہے نا کاروبار کے ساتھ، یہ تو آپ نے کاروبار میں اضافے کے لیے کیا ہے. صحیح ہے. یہ تو کاروبار میں جو برکت ہے اس کے لیے کیا ہے، اور اس کی برکتیں آپ کو بالیقین مل رہی ہیں. کہ ہم یہ بات کئی مرتبہ کہہ چکے ہیں کہ ویسے آپ انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو 1%، 2%، 3%، لیکن اللہ رب العالمین کی یہاں جب آپ انویسٹمنٹ کرتے ہیں نا تو 10 سے شروع ہوتا ہے، 10 گنا سے. 10 گنا سے شروع ہوتے ہوئے یہ 700 گنا اور اس سے بھی کئی گنا بڑھ جاتا ہے جیسی آپ کی نیت ہو. یہ تو آپ نے اپنے فائدے کے لیے کیا ہے. اچھا، رہی بات یہ کہ اس کے علاوہ آپ پر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے یا نہیں، تو اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس اتنا بچتا ہے، اتنی رقم آپ کے پاس ہے، مثال کے طور پر جو 52.5 تولہ چاندی کے برابر بن جائے گی، تقریباً 89,000 بنتے ہیں. اتنی رقم آپ کے پاس ہے، سال گزر چکا ہے، تو آپ پر زکوٰۃ لازمی دینی ہوگی. یہ فرض ہے. آپ جو نکال رہے ہیں وہ نفل ہے، اور یہ جو نکالنا ہے ہر سال یہ فرض ہے اور ضرور نکالنی ہے. یا پھر آپ کے پاس گولڈ ہے اور وہ 7.5 تولہ ہے، تو تب بھی آپ کو زکوٰۃ نکالنی پڑے گی. یعنی اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، بہت احسن عمل ہے وہ، لیکن وہ اس کو ساقط نہیں کر دے گا. وہ آپ کا اوور ٹائم ہے، وہ ملتا رہے گا انشاءاللہ. یہ فرض ہے، یہ ڈیوٹی ہے آپ کی. اچھا، یہ انہوں نے تو سوال پوچھا ہے زکوٰۃ نکالنے کا. اگلا سوال بھی مفتی عامر صاحب نکالنے سے متعلق ہے، لیکن یہ اور پیسے نکالنے سے متعلق ہے، لیکن بڑے معصومانہ انداز میں. ذرا سنیں آپ، پھر اس کا جواب آپ دیں. سنائیں اگلا سوال. کیا ہم ویسے تو چوری کرنا گناہ ہے، لیکن کیا ہسبینڈ کی پاکٹ سے پیسے نکال لینا جائز ہے؟ جیسے ہسبینڈ کے پاس ہوتے ہیں، ہسبینڈ دیتے نہیں ہیں بعض دفعہ، تو کیا ہم لوگ ہسبینڈ کی پاکٹ سے پیسے نکال سکتے ہیں؟ زکوٰۃ نکالنے کا تو بتا دیا، پیسے نکالنے کا بتا. آپ کا مائک نہیں چل رہا ہے، یا میرا خیال ہے آپ کا مائک اس سوال کی تاب نہیں لا پایا شاید، اس لیے انہوں نے کہا بھائی ہینڈ مائک دیں مفتی عامر صاحب کو. ہاں بھائی، یہ والا مائک بھی تاب نہیں لا پایا، کہ اس کو تو چلا دیں. کچھ کہیے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، یہ مسئلہ اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ آیا ہے. چوری تو بہرحال چوری ہی ہوتی ہے، وہ چاہے کسی کے بھی مال کو چرایا جائے. بعض دفعہ صرف اتنا ہوتا ہے کہ انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے میاں بیوی کے درمیان، اور شوہر کی طرف سے معنوی طور پہ اجازت موجود ہوتی ہے. یا پھر ایسا ہوتا ہے کہ جو ضروری اخراجات ہیں، جو فرض جو شوہر کے اوپر لازم تھے نان نفقے کے حوالے سے، وہ بھی شوہر نہیں دیتا ہے، تو پھر بیوی جو ہے وہ اپنی ان ضروریات کو پورا کرنے کے لیے بھی لے سکتی ہے. یا انڈرسٹینڈنگ ایسی تھی کہ شوہر کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ پیسے میرے بھی جیب سے پیسے نکلتے ہیں، نہ کریں بھائی، میرے جیب سے بھی پیسے نکلتے ہیں، تو چونکہ آپ کے جیب سے نہیں نکلتے، میرے جیب سے مجھے اطلاع دے کے نکل رہے ہیں اب تک تو میرا ہمیں معلوم ہوتا ہے، حسن زن یہی ہے میرا. ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اچھا اس طرح والے ہیں. ہاں تو مجھے معلوم ہوتا ہے، اطلاع ہوتی ہے پیشگی آپ کو نکلنے کے حوالے سے؟ کبھی کبھی یہ پتہ ہوتا ہے کہ نکلتے رہتے ہیں، اور کبھی پوچھتا ہوں تو بتا دیتے ہیں. جب بھی پوچھتا ہوں تو بتا دیتے ہیں، انکار نہیں کرتے ہیں. صحیح ہے. تو اس لیے یہ ایک انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، اس اعتبار سے تو یہ چوری نہیں ہوتی ہے. لیکن اگر بالفرض جو ہے وہ شوہر تمام تر ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، نان نفقے کی جو شرعی اعتبار سے ذمہ داری ہے علی المقتری کے مطابق، علی المفتری کے مطابق، اور وہ بھی تکمیل کر دیتا ہے شوہر، یعنی حسب توفیق جو اس کے پاس خرچہ ہے اس اعتبار سے وہ باقاعدہ دے دیتا ہے. اور بیوی جو ہے وہ بالفرض غیر ضروری طور پہ پیسے نکال لیتی ہے، اور اس کی باقاعدہ اطلاع بھی نہ کرتی ہے، نہ اس کو تسلیم کرتی ہے، تو یہ طریقہ غلط ہے. پھر یہ غلط. اچھا، ایسا ہوتا نہیں ہے، ایسا ہوتا نہیں، لیکن ایک فقہی صورت تھی، میں نے بتا دی. صحیح ہے. اس میں واقعی جاننا چاہتا ہوں کہ فقہی طور پہ اس پہ آپ کیا رائے ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اختلاف ہے یا نہیں؟ جو عین کا حال ہے وہ غین کا حال ہے. اچھا ایسا ہے. نہیں حضرت، وہ پوری الفابیٹ کا حال ہے. الف سے یہ تک ایک ہی کہانی ہے. یہ عین غین میں نہیں، کلیئر بتائیں، کلیئر کیا ہوتا ہے.
यानी बुनियादी तौर पर अगर ذاتی طور پر آپ پوچھ رہے ہیں تو ہماری طرف سے کوئی ایسی پابندی ہی نہیں ہے. تو ظاہر ہے کہ میں پابندی لگا بھی نہیں سکتا. پابندی لگانے کے لیے تو بہت حوصلہ چاہیے. اختیار بھی چاہیے. اتنا حوصلہ کہاں ہے. اچھا. تو یہ معاملات تو واقع محبت ہی کے تابع ہوتے ہیں اور میرے خیال میں اسی طریقے سے ہونے چاہیے. اصل مسئلہ تو وہی ہے. اچھا. کہ اگر وہ انفاق وہ نفقہ جو اس کا واجب الادا نفقہ ہے وہ اگر نہیں دے رہا تو پھر تو اس طریقے سے نکالنا ان کے لیے جائز ہوگا. اور باقی چاہے نفقہ دے رہے ہوں لیکن اس کے باوجود محبت ہے, انڈرسٹینڈنگ ہے تمام تر معاملات, اور اگر نکال لیا جائے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. صحیح, بالکل ٹھیک. ایک اعتکاف سے متعلق, اگر جب تو اعتکاف کا ظاہر ہے وقت بس ہو گیا, لوگ بیٹھ گئے کافی, لیکن پھر بھی ایک سوال کو ذرا ایڈریس کر دیں. ایک سوال سنا دیجیے گا یہ اعتکاف سے متعلق. میرا سوال یہ ہے علماء کرام سے کہ کیا اعتکاف میں غسل کی اجازت ہوتی ہے؟ کیا اعتکاف میں غسل کیا جا سکتا ہے؟ جی داؤد علی صاحب, اعتکاف میں مفتی عامر صاحب بے شک پہلے آپ بتا دیں پھر فقہ جعفریہ کے اعتبار سے. اعتکاف کے اندر جہاں تک وضو کا تعلق ہے, وضو کے لیے مسجد سے باہر جانا قطعاً ضروری نہیں ہے. وہ غسل کا پوچھ رہے ہیں. اگر غسل کے لیے واجب غسل ہے تو مسجد میں ٹھہرنا درست نہیں ہے. چاہے اعتکاف وہ فوراً باہر نکلنا ہوگا اور باہر جا کر واجب غسل اس کو کرنا ہوگا. اب اگر فار ایگزامپل شاور فیسلٹی مسجد سے باہر ہے تو وہ اعتکاف ختم نہیں ہو جائے گا اس سے؟ نہیں, ختم نہیں ہوگا, اس لیے کہ واجب غسل کے لیے بہرحال مسجد سے باہر جانا ضروری ہے. یہ مسجد کے حوالے سے جو محرمات ہیں ان میں شامل ہے کہ انسان اگر جنابت کی حالت میں ہو تو مسجد میں نہیں رہ سکتا. تو جہاں ان دو چیزوں کا ٹکراؤ ہوگا کہ اعتکاف کے لیے مسجد میں رہنا ضروری ہے اور غسل جنابت کے لیے باہر جانا ضروری ہے, تو غسل جنابت کے لیے اس کو باہر جانا ہوگا اور پھر اس کے بعد وہ غسل کر کے واپس آ جائے مسجد کے اندر اور اپنے اعتکاف کو کنٹینیو کرے. ٹھیک, اس میں کیا ہے؟ جی بالکل ایسا ہی ہے کہ وہ اعتکاف کے دوران اگر فرض غسل ہے تو اس کے لیے جا سکتا ہے اور اس سے اعتکاف نہیں ٹوٹے گا. نہیں ٹوٹے گا. ٹھیک بیٹا, یہ ایک سوال چھوڑ دیں, اس کے بعد والا سوال ہے نماز سے متعلق, وہ اگر چلا سکیں کیونکہ یہ سوال تو ہو گیا, اس کے بعد والا. جی السلام علیکم سر. میرا سوال ہے کہ نماز جب ہم پڑھتے ہیں اکیلے میں, جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں اونچی تلاوت کرنا جائز ہے اس غرض سے کہ کنسنٹریشن بھی قائم رہے, اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ تلفظ صحیح ادا نہیں ہو پاتا, خود کو محسوس ہوتا ہے کہ تلفظ صحیح ادا نہیں ہو پا رہا, تو اس غرض سے پھر ہم اونچی تلاوت کر سکتے ہیں, یہ جائز ہوگا؟ جزاک. ٹھیک ہے, آپ بتائیں. جی دیکھیں, اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ انفرادی طور پر نماز پڑھ رہی ہیں تو جیسے ظہر کی نماز ہے, عصر کی نماز ہے, تو اس میں تو آپ اپنی آواز اتنی رکھیں گی کہ آواز آپ تک پہنچے. اتنی اونچی آواز سے آپ نہیں پڑھ سکتی کیونکہ اس میں تلاوت جو ہے وہ خفی انداز میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا, باقی فجر کی, مغرب کی اور عشاء کی اگر نماز ہے تو اس میں اگر آپ انفرادی طور پر پڑھ رہی ہیں تو اس میں اگر آپ کو لطف آتا ہے, آپ چاہتی ہیں کہ لطف آئے اور آپ کو زیادہ یعنی اونچا پڑھنے میں مزہ آ رہا ہے, تو اس صورت میں یعنی کسی کو تکلیف نہ پہنچے, کوئی ڈسٹرب نہ ہو, کسی کا کام جو ہے وہ خلل نہ پڑے, تو اس صورت میں اونچی آواز میں آپ پڑھ سکتی ہیں. اچھا, اس میں یہ بھی خیال رکھا جائے کہ کوئی غیر محرم نہ ہو جو کہ آپ کی آواز کو سنیں. اچھا, اعتکاف میں ایک مسئلہ یہ بھی آتا ہے, اور مسجد میں آج ہی یہ مسئلہ ہوا ہے کہ مجھے آیا کہ بھائی ہم ویسے نہانے کے لیے جا سکتے ہیں. ہاں جی. اگر یعنی جو باتھ روم ہے وہ باہر ہیں تو خواہ نہانے کے لیے نہیں جا سکتے, جائیں گے اعتکاف فاسد ہو جائے گا. لیکن غسل فرض کے لیے فوراً جانا ہوگا جیسے دونوں نے فرمایا ہے. ٹھیک ہے نا. لیکن اگر مسجد کے اندر ہی باتھ روم ہے تو اس میں بھی علماء فرماتے ہیں کہ بار بار خواہ نہانے کے لیے نہ جائے, جہاں ضرورت محسوس ہے, گرمی محسوس ہو رہی ہے تو نہا سکتا ہے, اس میں کوئی شریک بات نہیں ہے. بالکل صحیح. اور جو والا مسئلہ تھا اس سے پہلے والا, اس میں کوئی فقہی طور پہ کوئی وضو کا, ہاں وضو کے حوالے سے تو گزارش کی گئی کہ وضو کے لیے تو قطعاً باہر جانا ضروری نہیں ہے. وضو تو اپنے عام طور پہ وضو خانے بنے ہوتے ہیں. باقی ایک چیز میں آپ سے عرض کروں کہ یہ حج کا بھی ایک تجربہ یہ ہے کہ یہ جو اسپرے باٹل ہوتی ہے نا, ان کا بھی استعمال کر کے انسان وضو کر سکتا ہے. اچھا, وہ اتنا پانی اگر وہ اسپرے کر لے کہ وہ بہنا شروع ہو جائے تو وہ کفایت کرتا ہے, پھر اس کو پھیلا لیا جائے, لیکن اور اس کے ساتھ ہی اپنا وہ وضو کر سکتا ہے. اس کا میرا خیال ہے زکوٰۃ والے مسئلے میں آپ پوچھنا چاہ رہے تھے. ہاں نہیں, میں زکوٰۃ کا مجھے اب یاد آ گیا وہ والے مسئلے میں کہ جن نمازوں میں فقہی طور پہ ضروری ہے کہ آواز آہستہ رکھی جائے, ان میں اس غرض سے آواز اگر کوئی اونچی رکھ لے کہ میرا اٹینشن ڈائیورٹ نہ ہو, تو وہ الاؤڈ ہے فقہ جعفریہ میں؟ نہیں, ظہر عصر کی نماز جو ہے وہ اخفاتی, جس طرح خفی فرمایا وہی دوسرا لفظ ہے اخفاتی, تو اس کے اندر تو یہی ہے کہ آواز سرگوشی کے انداز میں ہونی چاہیے, اس سے زیادہ بلند نہیں ہونی چاہیے. فجر, مغرب اور عشاء کے اندر الاؤ کیا گیا ہے خواتین کے لیے, اس میں بھی یہی پسند کیا گیا ہے کہ وہ سرگوشی کے انداز میں آواز کو تھوڑا دھیما ہی رکھیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ نفلی نماز میں اجازت ہے انہیں کہ نفلی نماز میں بالفرض اگر وہ اپنی آواز کو اس مقصد کے لیے لاؤڈ کرنا چاہیں یا سلو کرنا چاہیں, دونوں آپشن نفلی نماز میں موجود ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. قبلہ بس جاتے جاتے ایک مسئلہ بتا دیجیے, وہ شاید انہوں نے وائس نوٹس نے نہیں بھیجا کہ وہ آواز پہچان نہ لی جائے. وہ کہنے لگے بھائی میں اپنا میرا جب باس آتے ہیں تو میں اس سے آدھے گھنٹے پہلے کمرے میں بیٹھ کے اے سی ویسی ذرا استعمال کر لیتا ہوں کمرے کا ان کا, تو وہ اگرچہ مجھے فیسلٹی الاؤڈ نہیں ہے, تو یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے؟
دیکھیں اس بات کا احساس ہو جانا یہی بڑی چیز ہے، وگرنہ یہاں تو احساس بھی نہیں ہوتا کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غلطی ہوتی وہ چیز ہے کہ جس سے انسان کے وجود میں کوئی کھٹکا پیدا ہو جائے، آپ کے نفس میں کوئی چیز آ جائے، آپ کو لگے کہ یہ میں ٹھیک نہیں کر رہا، تو وہ غلطی ہے۔ باقی کوشش یہ کرنی چاہیے کیونکہ آقا نے ارشاد فرمایا کلکم مسئول وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر ایک رعیت ہے، ایک ذمہ داری ہے۔ یہاں تک میرا آقا نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو نوکر ہے، جو خادم ہے، وہ اپنے آقا کے مال میں بھی بادشاہ کی حیثیت رکھتا ہے، اگر وہ اس میں بھی زیادتی کرے گا تو قیامت والے دن جواب دہ ہونا پڑے گا۔ لہٰذا ان حالات میں اگر یہ احساس پیدا ہو گیا تو یہ ایمان کی علامت ہے، باقی کوشش کرنی چاہیے کہ انسان کہ ذرا اس کو احتیاط جزاک اللہ۔ سار کے دسترخوان پہ ہوتی ہے مزید بات انشاءاللہ، ایک بریک کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔